बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम एक मरतबा फिर नई वीडियो के साथ आए हैं। आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट ईयर क्लास की इंग्लिश की बुक से ली गई है और STD कोर्स से, फर्स्ट ईयर क्लास इंग्लिश STD कोर्स, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड कोर्स से ली गई है। फर्स्ट ईयर की क्लास में इंग्लिश की 3 बुक्स होती हैं। पहला टेक्स्ट बुक्स होती है, प्रोज जिसको कहते हैं, दूसरी पोइट्री बुक होती है और तीसरी ड्रामा बुक होती है। और आज हम जो है ड्रामा बुक से जो है पहले एक ड्रामे की जो है ना वीडियो भर रहे हैं। तो होप सो कि ये मोस्टली है बच्चों की जो है डिमांड पे भरी जा रही है। फर्स्ट ईयर के बच्चों ने काफ़ी जो है मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि सर आप जो 1 एक्ट प्ले है उनकी वीडियो भरें। तो आज उस सिलसिले की पहली वीडियो है हमारी द काउंट्स रिवेंज। ये काउंट्स रिवेंज एक 1 एक्ट प्ले है। 1 एक्ट प्ले कहते हैं 1 एक्ट प्ले, इट्स अ 1 एक्ट प्ले। 1 एक्ट प्ले का मतलब होता है एक शॉर्ट प्ले। शॉर्ट प्ले मतलब एक शॉर्ट स्टोरी ड्रामा जिसको कहा जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा मुश्तमिल होता है 3 या 1 या 3 सीन्स के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे द काउंट्स रिवेंज के बारे में। तो सबसे पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन पर आते हैं। काउंट्स रिवेंज दरअसल J.H. वॉल्श का जो है प्रोड्यूस किया हुआ एक प्ले है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो ये एक फ्रेंच नॉवेल द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो 19th सेंचुरी में एक अलेक्जेंडर ड्यूमस, एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट था, उसने लिखा था। असल में ये नॉवेल है द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। ओरिजिनल नॉवेल ये है। उसको J.H. वॉल्श ने प्ले एक 1 एक्ट प्ले बनाया और उसको द काउंट्स रिवेंज का टाइटल दिया। तो एक्चुअल जो नाम है वो द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, but the Count Revenge is adapted from this novel, The Count of Monte Cristo, which is actually written by the Alexander Dumas, a French novelist. तो आपको पता है कि ड्रामे के समझने के लिए सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि हम उनके कैरेक्टर को समझें। तो सबसे पहले आते हैं कि इस ड्रामे के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उनको जो है थोड़ा लिखते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो अल्बर्ट का है। अल्बर्ट कौन है? अल्बर्ट अ यंग फ्रेंच बॉय, अल्बर्ट अ यंग फ्रेंच बॉय। उसके बाद दूसरा जो है इसके अंदर दूसरा जो कैरेक्टर है वो काउंटेस ऑफ मोरसेल्फ। काउंटेस ऑफ मोरसेल्फ का एक्चुअल नाम जो है मर्सिडीज है और आप कह सकते हैं कि ये इस ड्रामे की हीरोइन है। ये इस ड्रामे की हीरोइन है। तीसरा जो किरदार है वो है काउंट ऑफ मोरसेल्फ। काउंट ऑफ मोरसेल्फ का एक्चुअल जो नाम है वो है फर्नांड मोंडिगो। एक्चुअल नाम ये है और ये इस ड्रामे का एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट मींस विलेन है। इस ड्रामे के अंदर इसका किरदार विलेन का है। ओके, उसके बाद चौथा जो किरदार है वो है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। ये इसका जो एक्चुअल नेम है वो है एडमंड डांटेस और ये इस ड्रामे में प्रोटैगोनिस्ट का किरदार अदा कर रहा है। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है हीरो ऑफ द ड्रामा। ये है हीरो ऑफ द ड्रामा। ये है कुछ अहम किरदार इस ड्रामे के। 5वां किरदार जो है ब्यूशैम्प। लिखा इसको चैंप जाता है CHAMP, लेकिन पढ़ा इसको बुशैम्प जाता है शीन।
یہ کون ہے؟ یہ دراصل ایک ایڈیٹر ہے، نیوز پیپر ایڈیٹر، نیوز پیپر ایڈیٹر. اور کون سی نیوز پیپر کا ایڈیٹر ہے؟ پیرس نیوز پیپر. فرانس کے اندر، پیرس کے اندر ایک پیرس نیوز پیپر ہے، اس کا ایڈیٹر ہے. اس کے بعد چھٹا جو کردار ہے موریل کا ہے. موریل کون ہے؟ اور یہ موریل کون ہے؟ موریل a friend of Monte Cristo, friend of Monte Cristo, friend of Monte Cristo. اور اس کے بعد ساتواں کردار ہے برٹوشو کا. برٹوشو سروینٹ ہے، سروینٹ آف مونٹی کرسٹو کا. مونٹی کرسٹو کا سروینٹ ہے مونٹی کرسٹو. تو یہ اہم کردار ہیں اس ڈرامے کے. تو ان کے آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ البرٹ ینگ فرینچ بوائے ہے اور یہ بیٹا ہے کاؤنٹیس آف مورسیف کا، جس کو مرسیڈیز، جس کا ایکچوئل نام مرسیڈیز ہے اور وہ ہیروئن ہے اس ڈرامے کی. کاؤنٹ آف مورسیف فادر ہے البرٹ کا اور اس کا ایکچوئل نام فرنینڈ مونیگو ہے اور اس ڈرامے میں اس کا کردار ویلن کا ہے. کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو ایڈمنڈ ڈینٹس ہے جو اس ڈرامے کا ہیرو ہے. اور بوشیمپ نیوز پیپر، پیرس نیوز پیپر کا ایڈیٹر ہے اور یہ فرینڈ ہے البرٹ کا. بوشیمپ از اے فرینڈ آف البرٹ. موریل از اے فرینڈ آف مونٹی کرسٹو، جبکہ جو برٹوشو ہے وہ سروینٹ آف مونٹی کرسٹو کا ہے. تو یہ کرداروں کو، کریکٹرز کو سمجھنے کے بعد ہم آتے ہیں ان کے سین نمبر 1 کے اوپر. تو the first سین کے اندر ہم دیکھیں گے سین نمبر فرسٹ، SCNE، سین نمبر 1. یہ سین کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹارٹ ہو رہا ہے سین مورسیف پیلس سے. مورسیف پیلس بیسیکلی مورسیف ایک فیملی ہے. کاؤنٹس آف مورسیف کا مطلب ہے مورسیف خاندان کا نواب، یا کاؤنٹیس آف مورسیف کا مطلب ہوتا ہے نواب زادی. مورسیف پیلس سے یہ پہلا سین سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ کون سے روڈ پر ہے؟ ریوڈو ہیلڈر. لیوڈو ہیلڈر ایک پیرس کا ایک روڈ ہے، روڈ کا نام ہے، ایک فیمس روڈ ہے، اس کا نام ہے. اور وہیں سے جو ہے یہ پہلا سین سٹارٹ ہوتا ہے. اس سین کے اندر 2 کردار ہیں جو آپس میں بات کر رہے ہیں. تو the first character البرٹ ہے and his mother جس کو کاؤنٹیس آف مورسیف کہا گیا یا مرسیڈیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اب سین کچھ اس طرح سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ البرٹ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا. پریشانی اس کو کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ پریشانی کی مین جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ اس کا جو باپ، البرٹ کا جو باپ ہے کاؤنٹ آف مورسیف، اس کو ڈیپٹی آف چیمبرز میں بلایا گیا تھا. اب ڈیپٹی آف چیمبر کیا ہے؟ ڈیپٹی آف چیمبرز دراصل ایک ججز کی جوری کے ٹائپ ایک جو ہے عدالت ہے. آپ ایسے سمجھیں کہ جب بھی پرانے دور میں نوابوں کے اوپر کوئی بھی چارجز لگتی تھی تو سب سے پہلے اس چارجز کے حوالے سے یا الزام کو ثابت کرنے کے حوالے سے جو پہلا کیس چلتا تھا وہ ڈیپٹی آف چیمبرز میں چلتا تھا اور اس کو ڈیپٹی آف چیمبرز کو لیڈ کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کو ہم پریزیڈنٹ کہتے ہیں. تو پریزیڈنٹ کے سربراہ میں 2-3 بندوں نے ڈیپٹی آف چیمبرز نے البرٹ کے فادر کاؤنٹ آف مورسیف جس کا ایکچوئل نام تھا فرنینڈ مونیگو، ان کو بلایا تھا اور ان کے اوپر جو چارجز تھے وہ اس چارجز کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ان کو بلایا تھا. اب
پریشانی کے عالم میں البرٹ ادھر ادھر گھوم رہا ہے اور اس کی ماں پوچھ رہی ہے یا ماں کو بتا رہا ہے کہ ہمارے خاندان کا نام مٹی میں مل گیا، ہمارے باپ کو ٹریٹر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ کیا ڈکلیئر کیا گیا ہے؟ ٹریٹر۔ ہمارے باپ کو ٹریٹر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اب ٹریٹر کیوں ڈکلیئر کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے باپ نے جب یہ فرینچ آرمی میں کیپٹن تھا تو اس نے 1823 میں جب فرانس کی جنگ چل رہی تھی ترک کے ساتھ تو اس نے دشمن کو ایک فورٹریس قلعہ یمینہ فورٹریس حوالے کیا تھا by taking a huge bribe۔ بہت زیادہ جو ہے رشوت، بھاری رشوت لے کر اس نے دشمن کی فوج کو 1823 عیسوی میں یمینہ فورٹریس ترک فوج کے حوالے کیا تھا۔ اب اسی کے جو ہے چارجز ڈیپٹی آف چیمبرز میں اسی کے چارجز اس کے اوپر لگے تھے اور ڈیپٹی آف چیمبرز میں اس کیس کو، اس چارجز کو ثابت کرنے کے لیے اس کے باپ البرٹ کے باپ کاؤنٹ آف مورسیف کو بلایا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے البرٹ بڑا پریشان تھا اور اپنی ماں کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے خاندان کا نام مٹی میں مل گیا ہے اور ہم کہیں کے نہیں رہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جو ہے یہ پیرس شہر چھوڑ جاؤں اور چھوڑنے کے بعد کہیں دوسری جگہ جاؤں اور یہ جو ہمارے خاندان کا مورسیف خاندان کا جو نام ہے میرے ساتھ وہ بھی میں اپنا نام ختم کر دوں اس مورسیف خاندان سے، کیونکہ میرے باپ کے ٹریٹر ڈکلیئر کیا گیا ہے اور اب یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میرے باپ کو سزا ہو جائے اور ہم کہیں خاندان ہو کر ہم کہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لیکن اس دوران اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے باپ نے ان چارجز کو ایکسیپٹ کیا؟ مطلب ہے کہ جو چارجز اس کے اوپر، جو الزامات اس کے اوپر لگے ہیں، تو کیا تمہارے باپ نے اس چارجز کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ البرٹ کہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ میرے باپ نے بڑا بولڈلی جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان سارے چارجز کو جو ہے ڈینائی کیا۔ ڈینائی کرنے کے بعد ڈیپٹی آف چیمبرز نے ان کی باتوں کو یقین بھی کیا اور کہا کہ بالکل آپ کی بات ہو سکتا ہے صحیح ہے۔ تو جب بولڈلی اس کو ڈیفینڈ کیا، لیکن ایٹ دا اینڈ کچھ اس طرح سے ہوا کہ ایک عورت آتی ہے اور ایک جو ہے ثبوت لے کر اور ثبوتوں کے ساتھ آتی ہے اور پریزیڈنٹ کے ڈیپٹی آف چیمبرز کے پریزیڈنٹ کے حوالے کرتی ہے۔ جب وہ ان ثبوتوں کو دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ تو پھر ان کو یقین ہوتا ہے کہ واقعی اس نے ہیوج برائب لے کر یمینہ فورٹریس ترک فوجوں کے حوالے کیا تھا۔ اس کے بعد میرے باپ کا جو چہرہ ہے وہ زرد ہو جاتا ہے اور اس کو ان الزامات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں بچتے کہ اب وہ ان کو ڈیفینڈ کر سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں چل رہی تھی ڈیپٹی آف چیمبرز میں۔ اب ڈیپٹی آف چیمبرز کے اندر جو بھی کارروائی ہوتی ہے، ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ ڈیپٹی آف چیمبرز کے اندر جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ لیک نہیں ہوتی عوام میں، لیکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی بندے نے ان ساری باتوں کو لیک کر کے بوشنٹ کے اخبار میں، بوشنٹ جو البرٹ کا دوست ہے اس کی اخبار میں اس نے شائع کروا دی ساری باتیں کاؤنٹس کے، کیونکہ عام لوگوں کو جب بھی ڈیپٹی آف چیمبرز کے اندر جو بھی کارروائی ہوتی ہے کاؤنٹس کے خلاف یا کسی نوابوں کے خلاف، وہ اس لیے باہر نہیں ڈکلیئر کی جاتی کہ ہو سکتا ہے کیونکہ الزام جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب تک وہ الزام ثابت نہیں ہو جاتا یا ڈیپٹی آف چیمبرز جب وہ کیس عدالت میں نہیں بھیجتے تب تک جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ چھپائی جاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اکاؤنٹس کی عزت کو سوسائٹی میں یا سماج میں یا لوگوں میں اس کی عزت کو دھچکا نہ لگے، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے چھپایا جاتا تھا۔ لیکن
ساری کاروائی کی جو رپورٹ ہے وہ بیوشم کے اخبار میں کسی بندے نے انون نیم سے جا کے ڈیفرنٹ پیراگراف بھیجے تاکہ وہ چھایا کر سکیں، اور وہ بیوشم کے اخبار میں جو ایڈیٹر ہے پیرس نیوز پیپر کا اس نے چھاپ دیے تھے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے البرٹ کو ان اخبار سے بیوشم نے بتائی تھی کہ بھئی آپ کے باپ کے خلاف یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ اب تمہارا کیا پلان ہے ان ساری باتوں کے بعد؟ تو وہ کہتا ہے کہ اب میں تو یہ شہر چھوڑ کے جاؤں گا، لیکن اس شہر کو چھوڑنے سے پہلے میں اس بندے کو ضرور ڈھونڈوں گا جس نے ہمارے خاندان کا نام مٹی میں ملایا ہے، اور میں جب مجھے پتا چلے گا اس بندے کا کہ وہ یہ بندہ ہے تو میں جو ہے اس کو ڈیول کا چیلنج دوں گا۔ اب ڈیول چیلنج کیا ہوتا ہے؟ ڈیول کا چیلنج DUEL ڈیول چیلنج، ڈیول چیلنج دراصل اے وے آف فائٹنگ ہے، لڑنے کا ایک طریقہ کار۔ اگلے دور میں جب کاؤنٹس کا جب دور ہوتا تھا تو ڈیول کا ایک چیلنج ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی بھی کسی کے اوپر، کسی نواب کے اوپر یا شریف لوگوں کے اوپر کوئی بھی الزام لگتا تھا یا کوئی بندہ ان کے ساتھ کوئی ایسی انہونی کرتا تھا تو اس کو وہ ڈیول کا چیلنج دیتے تھے۔ ڈیول کا چیلنج ہے کہ 1 by 1 آمنے سامنے لڑنا، اور وہ ایک گورنمنٹل پرمیشن کے حساب سے ہوتی تھی۔ اور ڈیول چیلنج میں ایک سیکنڈ بھی ہوتا ہے۔ سیکنڈ کا مطلب ہوتا ہے، سیکنڈ بھی رکھا جاتا ہے۔ سیکنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ گواہ یا وٹنس، تو سیکنڈ بھی رکھا جاتا تھا۔ اب مثال کے طور پر البرٹ اگر کہہ رہا ہے کہ میں اس بندے کو ڈیول دوں گا، ڈیول کا چیلنج دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ البرٹ اور اس بندے کے درمیان آمنے سامنے مقابلہ ہوگا لڑائی کا، اور اس لڑائی میں 1 سیکنڈ البرٹ کا ہوگا، مطلب وٹنس ہوگا البرٹ کا جس کو سیکنڈ کہتے ہیں، دوسرا سیکنڈ ہوگا اس بندے کا جس کو البرٹ نے چیلنج کیا ہوگا۔ تو اب ڈیول سے لڑنے سے پہلے ویپنز کی سلیکشن ہوتی ہے۔ جو بندہ چیلنج دیتا ہے، مثال البرٹ دے رہا ہے اگلے بندے کو، تو اگلا بندہ کہے گا البرٹ کو کہ تم کس ویپن کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو، تلوار سے لڑنا چاہتے ہو، پسٹل سے لڑنا چاہتے ہو، یا کسی اور ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو۔ تو چوائسز آف ویپنز ہر ایک کو ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو لڑائی ہوگی تو چوائسز آف ویپنز کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وٹنس ہوتے ہیں، وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ جو لڑائی ہے یا جو ڈیول ہے وہ قانون کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، وہ اس چیز کو وٹنس کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے سیکنڈ کے، جب البرٹ ڈیول دے گا اگلے بندے کو، تو اگر ان دونوں نے پسٹل کا ویپن سٹارٹ کیا ہے، چوز کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ چیلنج دینے والا بندہ پہلے گولی نہیں چلائے گا، جو اس کو چیلنج دیا گیا ہے وہ بندہ پہلے گولی چلائے گا۔ جب اس کی گولی مس ہو جائے گی تو پھر البرٹ کی باری آئے گی، البرٹ گولی چلائے گا۔ یہ اسی تب تک یہ جاری رہے گا سلسلہ جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک مر نہ جائے۔ تو جو حق پہ ہوگا، کہتے ہیں کہ جو حق پہ ہوگا وہ بچ جاتا ہے، اور جو ناحق پہ ہوگا وہ مر جائے گا۔ تو یہ اس دور میں کاؤنٹس کے کیا ایک بلیف ہوا کرتا تھا۔ تو ڈیول چیلنج یہ تھا۔ اب اس کی ماں کہتی ہے کہ تم کس طرح سے اس بندے کو ڈھونڈو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوست بیوشم کو اور میرا ایک دوست جس کے ساتھ اب میں نارمنڈی جو ہے فرانس کا ایک شہر ہے، نارمنڈی میں ہالیڈیز گزارنے گیا تھا، چھٹیاں گزارنے گیا تھا۔ تو جب یہ مسئلہ سنا میں نے کہ میرے باپ کے ساتھ کو ٹریٹر ڈکلیئر کیا گیا ہے، تو میں اپنی چھٹیاں آدھی میں چھوڑ کر اپنے ایک دوست کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کے ساتھ چھٹیاں منا رہا تھا، اور میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی جلدی آئے گا، اور اس کو بھی میں نے مدد کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ میری مدد کرے تاکہ ہم اس بندے کو ڈھونڈ سکیں۔ اچھا جی، بیوشم کے ساتھ ساتھ اس کو بھی میں نے یہ کام سونپا ہوا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مونٹی کرسٹو ایک بہت پاورفل بندہ ہے اور بڑے نام والا بندہ ہے، بڑا نواب ہے، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، تو وہ
بہت جلدی آپ کو بندہ ڈھونڈ کے دے گا، کیونکہ اس کے اور بھی کافی احسانات ہیں ہماری فیملی کے اوپر، اور یہ ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جان بھی بچائی تھی۔ اچھا، اب تو اسی دوران تھوڑی خاموشی چھا جاتی ہے۔ خاموشی چھا جانے کے بعد اس کے بعد ویلٹ، اب ویلٹ کون ہوتے ہیں؟ ویلٹس جو ہے دربان کہلاتے ہیں، جو پیلس کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ آتا ہے تو اعلان کرتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ اب حاضر ہو رہا ہے، ان کے لیے گیٹ کھولتے ہیں، ان کو ویلٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ویلٹس نے دروازہ گیٹ اوپن کیا اور کہا کہ مونٹی کرسٹو از کمنگ، تو مونٹی کرسٹو آ گیا، وہی بندہ جس کے ساتھ البرٹ نارمنڈی کے شہر میں چھٹیاں منانے گیا تھا۔ اب جیسے وہ مونٹی کرسٹو پہنچتا ہے تو پہنچتے ہی وہ کاؤنٹس آف مورسرف سے ملتا ہے اور البرٹ سے ملتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کی سٹوری سنی، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے خاندان کو اتنے ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، یا اتنی جو ہے ڈسگریس کا سامنا ہے، مطلب ہے کہ آپ کے فادر کو ٹریٹر ڈکلیئر کیا گیا ہے، بینگ اکاؤنٹس ان دا سوسائٹی، اور یہ ساری باتیں لیک ہو چکی ہیں، تو میں ان باتوں کے لیے آپ حاضر ہوا ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہے تو مجھے آپ بتائیں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اچھا، تو اس دوران البرٹ کہتا ہے کہ پوچھتا ہے البرٹ سے، البرٹ اب تم کیا کرو گے؟ البرٹ کہتا ہے کہ میں تو یہ شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا پہلی بات، لیکن چھوڑنے سے پہلے میں اس بندے کو ضرور ڈھونڈوں گا جس نے میرے باپ کے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے، اور میں اس کو ڈیول کا چیلنج دوں گا، تو کیا تم میرے سیکنڈ بنو گے؟ اب البرٹ مونٹی کرسٹو کو کہہ رہا ہے کہ کیا تم میرے اس ڈیول چیلنج میں سیکنڈ بنو گے؟ تو یہ کہتا ہے مونٹی کرسٹو اس کو کہتا ہے کہ دیکھیں، ڈیول چیلنج کے حوالے سے میرے تاثرات تمہیں آلریڈی پتہ ہیں، میرے خیالات تمہیں آلریڈی پتہ ہیں۔ تمہیں یاد ہے جب ہم روم میں تھے، اٹلی روم میں تھے، تو اس وقت جب ڈیول کی چیلنج کے ٹاپک پہ بات ہوئی تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جو بھی بندہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، تو اگر تم ان سے بدلہ لینا چاہ رہے ہو تو جس طرح سے اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے اسی طرح سے ہی تم ان کو کرو۔ اٹ مینس کہ وہ کہتا ہے کہ آئی فار آئی، ٹوتھ فار ٹوتھ، ٹوتھ فار ٹوتھ، آئی فار آئی، ٹوتھ فار ٹوتھ، مطلب ہے جس طرح سے اس بندے نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے اسی طرح سے آپ کرو۔ اب دیکھو، اس بندے نے تمہارے خاندان کو اور تمہارے باپ کو ایک سلو پوائزن دیا ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ ڈیول چیلنج لڑو گے، اس کو ایک گولی مار دو گے، وہ تو مر جائے گا، تو یہ تو اس کے لیے سزا کافی نہیں ہے۔ جس طرح سے انہوں نے تمہیں بے عزت کیا ہے، تمہارے خاندان کو بے عزت کیا ہے، تو تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو تاکہ ان کو اور ان کے خاندان کی بے عزتی اور اس طرح سے بدلہ لو۔ تو میں اس خیال کا بندہ نہیں ہوں کہ ڈیول چیلنج میں تمہارا سیکنڈ بنوں، تو مجھے جو ہے اس حساب سے معافی دے دو، میں تمہارا سیکنڈ نہیں بن سکتا۔ اوکے، اس پرسپشن پہ، اس سوچ کے اوپر۔ اچھا، تو کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن کیا تم مجھے اس بندے کو ڈھونڈنے میں مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہارا دوست یوشم یہ سارا کام ایزیلی کر سکتا ہے۔ تو اس حساب سے وہ اس چیز سے بھی انکار کرتا ہے کاؤنٹر مونٹی کرسٹو البرٹ کو۔ تو اس کے بعد ان باتوں کے بعد پھر مونٹی کرسٹو کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹلی جو ہے آپ لوگوں کے سے جا رہا ہوں اور مجھے ابھی کام ہے، اب میں اجازت لینا چاہتا ہوں، اب میں چاہوں گا۔ تو کاؤنٹس آف مرسیڈیز اس کو کہتی ہے کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کو کہ ایسے کیسے آپ جا سکتے ہیں اتنا جلدی، کیونکہ آپ نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، اتنی جرنی کر کے آئے ہیں، ٹریول کر کے آئے ہیں، اور یہ ہماری بات سن کے آپ کے اور بھی بہت زیادہ احسانات ہیں ہمارے اوپر، تو میں نوکروں کو آرڈر کر کے کوئی نہ کوئی ریفریشمنٹ آپ کے سامنے رکھیں، کچھ آرام کریں پھر جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تھوڑا جلدی میں ہوں اور مجھے جو ہے اور بھی کام ہے۔ تو یہ کہہ کر وہ اجازت لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب چلے جانے کے بعد اس کی ماں کاؤنٹ آف مورسرف، البرٹ کی ماں مرسیڈیز، اس کو کہتی ہے کہ تمہارا دوست جو کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو ہے جب بھی ہمارے گھر میں آتا ہے تو وہ کوئی بھی چیز نہیں کھاتا،
کوئی بھی چیز نہیں کھاتا. یہ کتنی عجیب قسم کی بات ہے. جب بھی میں ان کو کچھ کھلانے کی بات کرتی ہوں یا ریفریشمنٹ کی بات کرتی ہوں وہ ہمیشہ کچھ بھی نہیں کھاتا. تو آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لیکن البرٹ کہتا ہے کہ میں خود پریشان ہوں کہ کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو ڈیول کے چیلنج لڑنے سے کیوں روک رہا ہے مجھے, یہ سیکنڈ کیوں نہیں بنا, میں خود اس بات پر پریشان ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ میں ڈیول چیلنج کے بارے میں بات نہیں کر رہی, میں دراصل یہ بات کر رہی ہوں کہ عرب کا ایک کسٹم ہے, عرب کے لوگوں کا مطلب ہے کہ عرب کے لوگوں کا ایک کسٹم ہے کہ وہ ڈیڈلی اینیمی کے گھر کوئی چیز نہیں کھاتے. مطلب ہے کہ جس کا کٹر دشمن ہو, سخت ترین دشمن ہو, اس کے گھر جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں کھاتے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو اس کسٹم کو فالو تو نہیں کر رہا. تو البرٹ یہ بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے کہ کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو ہمارا ڈیڈلی اینیمی ہو, کیونکہ اس بندے نے ہمارے خاندان کے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے میری جان بھی بچائی ہے. تو اگر وہ ہمارا ڈیڈلی دشمن ہوتا تو میری جان کیوں بچاتا؟ تو وہ اس کی ماں کاؤنٹس آف مورسیف یا مرسیڈیز کہتی ہے کہ وہی تو بات میں بھی سوچ رہی ہوں, اللہ کرے ایسا نہ ہو. تو ان دونوں کے درمیان یہ باتیں ہوتی ہیں اور تھوڑی خاموشی چھا جاتی ہے. اسی دوران پھر ویلٹس نے دروازہ اوپن کیا اور اب البرٹ کا باپ کاؤنٹ آف مورسیف انٹر ہوا اور آتے ہی مرسیڈیز کاؤنٹیس آف مورسیف کو کہتا ہے کہ ڈارلنگ ڈیڈ یو ہیئر مائی ڈسگریس, کیا تم نے میری بےزتی کے بارے میں سنا؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہ صرف میں نے سنا پر پورے پیرس کو یہ بات پتہ چل گئی ہے. تو اس کے بعد یہ کہتا ہے اپنا البرٹ کہتا ہے کہ کاؤنٹ آف مورسیف کہتا ہے, البرٹ کا باپ کہتا ہے البرٹ سے کہ اب تم کیا کرنے والے ہو؟ تو البرٹ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو ڈھونڈوں گا اور اس کو ڈیول کا چیلنج دوں گا جس نے ہمارے خاندان کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے. تو اس کا باپ اس کو انکریج کرتا ہے, کہتا ہے کہ بہت اچھا, اور اس کو چھوڑنا بھی نہیں. اس نے خامخواہ جو ہے ہمارے خاندان کو اتنا بے عزت کیا ہے پورے معاشرے میں, پورے سوسائٹی کے اندر. تو یہ باتیں ان کے درمیان ہوتی ہیں. تو اسی دوران پھر ویلٹس نے دروازہ اوپن کیا اور البرٹ کا دوست بیوشم انٹر ہوتا ہے. البرٹ کا دوست جب بیوشم انٹر ہوتا ہے تو بیوشم, کیونکہ بوشم کو البرٹ نے کام یہی سونپا ہوا تھا کہ تم اس بندے کو کسی بھی طرح سے ڈھونڈ کے نکالو جس نے تمہارے نیوز پیپر کے اندر یہ پیراگراف ڈیپٹی آف چیمبرز کی رپورٹ شائع کروائی تھی. ڈیپٹی آف چیمبرز کی جو بھی کارروائی تھی تمہارے اخبار میں شائع کروائی تھی. تو جب بوشم داخل ہوتا ہے اندر, تو داخل ہوتے ہی وہ کہتا ہے کہ تینوں پریشان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ البرٹ اس کو کہتا ہے کہ مائی ڈیئر فرینڈ, مجھے لگ رہا ہے کہ تم اس بندے کو تلاش کر لیا ہوگا. تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل میں نے وہ تلاش کر لیا اس بندے کو, اور میں 100% شور ہوں کہ جس بندے نے یہ کام کیا ہے وہ وہی بندہ ہے. تو اسی دوران اس کو باپ, اس کا البرٹ کا باپ کہتا ہے کہ جلدی بتاؤ وہ کون بندہ ہے. تو وہ بوشم اس کو کہتا ہے کہ میں اس بندے کا نام لے رہا ہوں لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ لوگ یقین کریں گے. البرٹ کو بھی کہتا ہے کہ آپ لوگ یقین کریں گے کہ وہ یہی بندہ ہو سکتا ہے. تو آر یو ریڈی ٹو لسن؟ تو البرٹ اس کو کہتا ہے خدا کے واسطے ہماری اور بے صبری کو مت آزماؤ, جلدی سے اس بندے کا نام بتاؤ آخر وہ کون ہے. تو بوشم اس کو کہتا ہے کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو ہے. جب کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کا نام البرٹ کے کانوں پر اور ان کے باپ کے کانوں اور اس کی ماں کے کانوں پر پڑتا ہے, وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہاں ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کس طرح سے یہ کام کر سکتا ہے. مرسیڈیز کو یقین نہیں آ رہا تھا اور اس کے بعد البرٹ کو یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن اس کا باپ کاؤنٹ آف مورسیف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسٹرینج بندہ جن کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں اس پیرس میں آئے ہوئے اور پورے پیرس کو اس نے اپنی شہرت سے جکڑ دیا ہے, لوگ ان کی تعریف کرتے جا رہے ہیں. تو میں دراصل اس بندے کی
شہریت سے یا اس بندے کی فیمس پاپولیرٹی سے تھوڑا شک کر رہا ہوں کہ آخر یہ بندہ کون ہے، تو اس بندے نے آخر کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوگا. تو یہ چیز وہ کہتا ہے. اب البرٹ کہتا ہے کہ اگر وہ میرا دوست ہے تو کیا بات ہے، لیکن اگر اس نے ایسا کیا ہے تو میں اس کو ابھی جا کر ڈیول کا چیلنج دینے جا رہا ہوں. اور بوشم کو کہتا ہے کہ اس ڈیول کے چیلنج میں تم میرے سیکنڈ بنو گے، تو بوشم اس کو کہتا ہے کہ ہاں میں تمہارا سیکنڈ بنوں گا. تو اسی دوران وہ کہتا ہے کہ اب چلتے ہیں، اس کو جا کر جو ہے ہم چیلنج دیتے ہیں اور بہت سے اور بھی جو ہے نا کام کرنے ہیں. تو اسی دوران البرٹ جو ہے اس جگہ نکل جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے بوشم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور البرٹ جا رہا ہے مونٹی کرسٹو کو ڈیول کا چیلنج دینے کے لیے. یہاں پر سین 1 اینڈ ہو جاتا ہے. یہاں پر سین 1 اینڈ ہو جاتا ہے. اب ہے سین نمبر 2. سین نمبر 2. سین نمبر 2. سین نمبر 2 میں کیا ہوتا ہے کہ سین نمبر 2 مونٹی کرسٹو کے پیلس سے سٹارٹ ہوتا ہے. مونٹی کرسٹو مطلب کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کے پیلس سے سٹارٹ ہوتا ہے. کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو کے پیلس سے سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا، اور یہ اس کا پیلس جو ہے کس روڈ پر ہے؟ اس کا پیلس ہے ایلیزے شانزے. ایلیزے شانزے. سو ایلیزے شانزے کے روڈ پر اس کا وہ ہے